वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और जो लोग इसी वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत शुक्रिया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफा फिर आपको रिमाइंड करते चलें कि इस पूरे वीक में हमारे पास बड़े जबरदस्त टॉपिक्स रहे हैं। मिड वीक में हम पहुंच चुके हैं, 2 का आपने बड़ा जबरदस्त रिस्पांस दिया था और फॉर सम ऑड रीजन हम जब टीम में बात कर रहे थे तो अचानक जिक्र निकला कंजूसी का। कई लोगों को आप देखें कि अगर जेब में पैसे कम हैं भी तब भी वो बड़े फराख दिल होते हैं और जेब में जो होता है उससे दूसरे की मदद करने, मुआवनत करने या उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेने से गुरेज नहीं करते। जबकि बहुत से अमीर लोग जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है वो इस तरह की चीजों में आगे आगे नहीं आते। उनको लगता है पता नहीं प्राइस टैग्स उनके लिए तब भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं है। शायद ये एक फैक्चुअल चीज है, इनसिक्योरिटी है। तो एग्जैक्टली कंजूसी का ताल्लुक आपके पास कितने पैसे हैं इससे है या फिर फराख दिल होना, जेनरस होना एक पर्सनालिटी ट्रेट है? ये है जी हमारी आज की डिस्कशन। आप भी जरा कॉल करके बताइए कि कैसा महसूस करते हैं किसी ऐसे शख्स के रवैये को देखकर जिसके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है लेकिन जब वो तोहफा देता है तो बहुत ही कंजूसी का मुजाहरा करता है, बड़े ही कम पैसों का इस्तेमाल करता है या सस्ता तोहफा देता है। जो लोग सस्ता तोहफा देते हैं या तोहफा देते नहीं है, गोल कर जाते हैं या सलामी के लिफाफे में आज भी 101 रुपया या 500 रुपए रखते हैं, जरा उनका जिक्र करते हैं। आज जबरदस्त पैनल है जी मेरे साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय वेरी डियर फ्रेंड हु इज आल्सो अ न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा बोलती हैं और कभी भी मशवरा देने में कंजूसी नहीं करती। थैंक यू सो मच सहर फॉर बीइंग हियर विद अस। आप थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। इसके अलावा जी ज़ैनब नैयर हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, अ ट्रेनर बाय प्रोफेशन हमारे साथ मौजूद है मुनीब अंजुम भी। बहुत शुक्रिया मुनीब वक्त निकालने के लिए। अगर सबसे पहले ज़ैनब गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूं, आप क्या समझती हैं कि कुछ लोग कंजूस अगर हैं तो इसकी वजह उनकी तरबियत है, उनके घर का माहौल है या ये एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेट होती है? कैसे देखती हैं आप इसको? काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो फिर तो ठीक है, माहौल भी इफेक्ट करता है इंसान को, लेकिन इसके अलावा पर्सनालिटी ट्रेट भी है। किस तरह से कि जो लोग मोस्टली देखा जाता है कि जो एंक्शियस होते हैं वो ज़्यादा कंजूसी का मुजाहिरा करते हैं, वो एज सच उस तरह से स्पेंड नहीं करेंगे। उनको यही होता है कि हम लोग अगर ज़्यादा हमने लगा दी तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारी अपनी सेविंग क्या रहेगी। तो ये जो इश्यूज हैं ये मोस्टली जो है ये एड्रेस नहीं किए जाते हमारी सोसाइटी के अंदर, लेकिन इन चीज़ों को हमें अवेयर होना चाहिए कि हम एंक्शियस हो रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग दूसरों के ऊपर लगाने के अंदर कंजूसी करने लगे हुए हैं कि हम लोगों का ज्यादा ना लग जाए, हम अपने लिए ही सेव करके रखें। अच्छा, एक तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा तकल्लुफ किया जाता है। कुछ लोगों के घरों में वाकई अगर दावत हो तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें दस्तरखान पे मौजूद हों और एक पुरतकल्लुफ माहौल हो। तो जो लोग ऐसा नहीं करते अपनी कंजूसी को वो सादगी का नाम भी देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी हम तो बड़े सादा से लोग हैं, हम तो ऐसा नहीं करते, हम इतनी एफर्ट नहीं करते, हमारा बड़ा घरेलू माहौल है। क्या ये वाकई सादगी है या ये कंजूसी है ज़ैनब? हम लोगों को ना इधर ये चीज समझिए, ठीक है कुछ लोग तो अपने आप को ये मैसेज दे रहे हैं कि हाँ ये सादगी है, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होती है और हमें ये चाहिए कि जितना ज्यादा हम लोग मेहमान नवाज हों उतना ज्यादा बेहतर है। हम लोग वैसे इसके अलावा भी हम लोग देखिए ना कि जितना आप बांटते हैं उतना ज्यादा आपको और ज्यादा मिलता भी है। इस चीज को भी अपने माइंड के अंदर रखना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक मेरी दादी क्योंकि गुजराती स्पीकिंग भी थी तो गुजराती का एक मुहावरा है कि हींग लगे ना फिटकरी पर रंग आए फिर भी चौखा, जिसका मतलब है कि ज्यादा कुछ करना भी ना पड़े और इफेक्ट बड़ा अच्छा आ जाए और कम खर्च बाला नशीन हम हो जाएं। मुनीब, इस पे आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि खास तौर पे हमारे यहाँ जो इदारे हैं बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाना और उससे रिटर्न चाहते हैं कि जी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन हर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वहां पे ऐसा लगता है बजट हमेशा मुक जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सिद्रा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंसान की जिंदगी में ना जो बजट होता है वो लिमिटेड होता है। देयर इज नो सच थिंग एज अनलिमिटेड रिसोर्सेज। जहां तक जो स्पेंडिंग है उसको वाइजली यूज करना, उसको करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि वो देखें बिल्कुल फराख दिल से, अगर आपके पास कहते हैं ना वो ये भी आपने सुना है कि आमदनी अठन्नी और खर्च का रुपया, तो इस चीज पे भी नहीं जाना चाहिए। बिकॉज जो वाइजली स्पेंडिंग इज इम्पोर्टेंट, सही, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप ऐसे स्पेंडिंग शुरू कर दें कि जहां पर जरूरत है और आप वहां पर ना करें। तो हमें कंजूसी को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, समझना कि कंजूसी है क्या।
کنجوسی یہ نہیں ہے کہ آپ، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ وائز اسپینڈ کرتے ہیں. ایک ایسی چیز ہے جس کی پرائز جو ہے وہ 1000 روپیز ہے اور آپ اس کو اس طرح سے کیری کر لیتے ہیں کہ وہ کسی بھی برانڈیڈ چیز کے ساتھ اس کا کمپیریزن ہو سکتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کنجوس ہے، اس کا مطلب ہے کہ شی از وائزلی اسپینڈنگ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کنجوسی کا تعلق آپ کی پرائیورٹیز سے بھی ہوتا ہے؟ منیب، اور یہ سوال میں لے کے جانا چاہوں گی سحر کی طرف کہ سحر، کئی لوگوں کو آپ دیکھیں، چلیں کپڑے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی فلانی چیز مجھے ایسا لگ رہا ہے بہت فریولس اسپینڈنگ ہے، یہ بہت مہنگا ہے، کم مجھے 50,000 کا جوڑا لینے کے بجائے میں 5,000 کے جوڑے میں گزارا کر لوں گا. ایون 5,000 روپیز از اے بگ اماؤنٹ فار سرٹن پیپل. لیکن اگر یہی بات ہم صحت کے معاملے پہ یا تعلیم کے معاملے پہ لے جائیں کہ آپ کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن آپ کے بچوں کی اچھی تعلیم آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی بھی چھوٹے موٹے اسکول میں پڑھا دیا جائے، کیا فائدہ ہے، لڑکی تو ہے، بڑے ہو کے اس کی شادی کر دینی ہے تو تعلیم پہ خرچہ نہ کریں. یا یہی معاملات ہم صحت میں بھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ جی آپ کی جو علاج ہے اس کے لیے سرجری ضروری ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی سرجری تو بڑی مہنگی ہے، ہم دواؤں سے علاج کریں گے. تو یہ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ بد احتیاطی ہے، کنجوسی ہے، غلط فیصلے ہیں، کیسے دیکھیں گی ان کو؟ دیکھیے جی، یہ سوسائٹی کے سیٹ کے سٹینڈرڈز کی مار ہے. بیکاز میں آپ کو پتہ ہے سدرا ہیلتھ سیکٹر میں ڈیل کرتی ہوں، ہیلتھ ایکٹیوسٹ ہوں میں، پریکٹیشنر ہوں میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ 40-50 ہزار کسی کی افطاری پہ، کسی کی دعوت پہ خرچ کر دیں گے، لیکن ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کی فی پر یا پھر میڈیسنز پر یا ہیلتھی سپلیمنٹس پر یا ہیلتھی ڈائٹس پر خرچ نہیں کریں گے. کنجوسی سے زیادہ یہ ایک ڈسٹارٹیڈ مینٹل کنڈیشننگ ہے. آپ کو یہی نہیں پتا نا کہ آپ کو کہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو کہاں پر. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ رشتہ داروں کی دعوتیں نہ کریں، اس پر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز جو ہے ان دا لانگر رن آپ کو پے کرنے والی ہے. اور ایسے بھی بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو پراپرٹیاں تو خرید لیتے ہیں کروڑوں روپے کی، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسے خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کی تربیت پر، ان کی گرومنگ کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے ہیں. تو ان سب لوگوں کو میں ایڈریس کر کے کہنا چاہوں گی کہ آپ جتنی مرضی پراپرٹیاں خرید لیں، اگر آپ کی اولاد نااہل ہے، نالائق ہے اور آپ اس کو مستقبل کے تیار نہیں کر پائے تو کتنے بھی نمبر آف پلاٹس جو ہیں وہ آپ کے بچے کو بچا نہیں سکتے ہیں. ہماری پرائورٹی میں سب سے پہلے صحت اور اس کے بعد پھر ہماری تعلیم ہونی چاہیے. مجھے ایک تو بالکل صحیح کہہ رہی ہو سحر، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا گیپ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے نا جس کے پاس پیسہ کم ہو تو ہم کہیں نہ کہیں اس کے محتاط رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کسی رینی ڈے کے لیے، کسی مشکل، کسی حادثے، کسی ناگہانی چیز کے لیے پیسہ بچا کے رکھ رہا ہے کہ کل کو اگر خدا نہ خاصا کچھ ہو گیا تو مجھے صرف اپنے اوپر ہی انحصار کرنا ہے، کوئی میری مدد کو نہیں آئے گا. لیکن جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ بھی اپنے گھر والوں کو، خصوصاً اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اگر تحفوں کے لیے، لائف سٹائل کے لیے، چیزوں کے تحائف کے لیے، سٹینڈرڈز کے لیے ترساتے ہیں تو یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے سحر؟ دیکھیں یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. موسٹلی بہت سارے لوگوں میں یہ ایک بڑی انٹینس اور بڑی پینفل سٹرگل بھی دکھاتا ہے، خاص کر کے ہمارے یہاں پہ مرد اور عورت حضرات جو خود اپنے پیر پہ کھڑے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ذرا مردوں کو زیادہ فائنینشیل سٹرگل کرنی پڑتی ہے، تو جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ تکلیف اٹھا چکے ہوتے ہیں کہ ان کو اس عقیدے پر سے ان کا ایمان اٹھ جاتا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور صرف اس کو اس کی محنت کا اور اس کے حصے کا رزق نہیں ملا ہوا ہے. جو اس کی زندگی میں ایسوسیٹڈ ہے، جو رشتہ اس کی زندگی سے ایسوسیٹ ہوتا جاتا ہے، اس کے حصے کا بھی اس کو رزق ملا ہوا ہے. اور یہ یاد رکھیے، اللہ دینے والے ہاتھ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ آپ میکسیمم لوگوں کی ذمہ داری جب اٹھاتے ہیں اور جب آپ خوش اسلوبی سے لوگوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. بخل کر کے، کنجوسی کر کے اپنے حلال رشتوں پر جن پر آپ کو اصل میں خرچ کرنا چاہیے، اور آپ کو کیا پتا آپ کو ملی ان کے نصیب کا رہا ہو، تو آپ بے شک پیسہ تو فار دا ٹائم بینگ تھوڑا بہت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جوڑ سکیں، حالانکہ آپ کو نہیں پتا خرچ کر کے اس میں کتنی برکت آ جاتی، ٹرسٹ می. لیکن آپ کو ذہنی سکون پھر بھی نہیں مل سکتا. تو جو حلال رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، آپ کی جو بیگم ہے، ان پر خرچ کرنے سے آپ جو ان کی جائز ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن سحر. اور بلکہ ایک سوال میں اپنے پینل کے لیے چھوڑے جاتی ہوں اور اس کے بعد مجھے بریک لینا ہے، آپ بھی کال کر کے اس پہ بات کر سکتے ہیں
एक जैसे हम कहते हैं ना सिलेक्टिव जस्टिस, उसी तरह सिलेक्टिव कंजूसी भी आती है. जैसे अभी सहर ने भी कहा कि इफ्तारी पे पैसे खर्च कर सकते हैं लेकिन तालीम पे या सेहत पे नहीं. तो कौन सी चीज आपकी प्रायोरिटी है, ये आपका स्पेंडिंग बिहेवियर बताता है. कंजूसी के मामले में भी अगर आप देखें तो कई घरों में ये मसला भी है कि मैके वाले अगर गेस्ट बनकर आते हैं तब तो दावतें बहुत पुरतकल्लुफ होती हैं, लेकिन वो रिश्तेदार जो ज्यादा पसंद नहीं है या ससुराल के रिश्तेदार हैं उनकी खातिर तवाज़ो में बहुत ज्यादा कंजूसी का मुजाहरा किया जाता है. उनको तोहफा भी बड़ा भांप भांप कर और कम कीमत का दिया जाता है. इस पर जरा बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. बात हो रही है जी कंजूसी पे, और खास तौर पे अगर ये जो मनी पैटर्न्स हैं, हम दुनिया की हर चीज को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अगर दो लोगों की शादी होने वाली है वो आपस में रवैयों से भांपने की कोशिश करते हैं. शुरू में तो तहाइफ का सिलसिला चलता ही रहता है, कोई खास दिन हो उसका भी तोहफा होता है, बाहर भी घूम रहे हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन स्पेंडिंग पैटर्न्स क्या हैं इसका असल जो अंदाजा होता है वो शादी के बाद ही होता है. मुनीब, अगर इसमें डिफरेंस पाया जाए कि हस्बैंड बहुत ही ज्यादा फराखदिली से खर्चा करते हैं जबकि बीवी थोड़ा कंजूसी की तरफ माइल है, तो क्या होता है? दोनों का साथ चलना मुश्किल है या आसान? देखिए, एक्सपेक्टेशन की बात है. हमारे माशरे में मर्द को हमेशा कंसिडर किया जाता है कि वो अर्निंग हैंड है और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर होगी एज कम्पेयर टू फीमेल. एट द सेम टाइम जो फीमेल्स होती हैं वो मोस्टली डिपेंडेंट होती हैं मेल्स के अर्निंग के ऊपर. सो जो एक्सपेक्टेशन है माशरे की और फीमेल्स की वो यही होती है कि नॉर्मली जो जेंट्स हैं वो गिफ्ट ले रहे होंगे और इसी के ऊपर ना वो इट्स लाइक वन वे थिंग होती है कि जी ज्यादातर जो गिफ्ट है ना वो जेंट्स दे रहे होते हैं. अगर फीमेल दे तो जो मर्द जाते हैं बहुत खुश हो जाते हैं इस चीज के ऊपर कि चले हमें गिफ्ट मिल गया, तो इट्स अ बोनस थिंग. तो जहां पर तहाइफ की एक दूसरे के साथ है, हाँ शादी के जब स्टार्ट होता है तब जाहिर सी बात है वो एक कहते हैं ना कि हनीमून पीरियड होता है. एवरीबडी इज लाइक चलें जी हम आउट ऑफ द वे जाके कुछ करें, फिर चीजें सेटल होना शुरू हो जाती हैं और फिर वही चीज याद आ जाती है कि जी रोजमर्रा की जो मुख्तलिफ चीजें हैं जिनके अंदर गृहस्थी भी आ जाती है वो हावी हो जाती है इन चीजों के ऊपर. सही. आप क्या कहेंगी ज़ैनब इसके अंदर, अगर किसी खातून का पेन पॉइंट यही हो कि मेरे हस्बैंड बहुत कंजूस हैं, घर का जो खर्चा है उसके बारे में भी बार बार पता करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, हर पैसा जो खर्च होता है फूंक फूंक कर किया जाता है, ये खवातीन के लिए कितना बड़ा पेन पॉइंट बन सकता है? काफी ज्यादा हो सकता है. अगर वो इस तरह की हो कि बहुत ज्यादा खर्चीली नेचर की हो तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है. अगर देखा जाए मोस्टली तो मर्दों का तो ज्यादा यही होता है कि हम लोग घर के खर्चे पूरे कर लें, ये चीजें जो हैं कि हम लोग जरूरियात जिंदगी जो हैं उन पे ज्यादा हम लोग फोकस करें उन चीजों के ऊपर. जहां तक औरतों की बात है तो फिर वो मोस्टली अपने शॉपिंग, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इन जैसी चीजों के ऊपर ज्यादा खर्च करने पर आती हैं. तो लेकिन क्या है कि उनको इसी तरह से देखना चाहिए ये चीज कि आपने कॉम्प्रोमाइज तो हर जगह पे थोड़ा बहुत करना ही होगा. क्या पता कि वो वाकई अफोर्ड ना कर सक रहा हो, आप लोग बजटिंग मिलकर करें. इधर जो है तरीका होना ये चाहिए कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ बैठें. बिल्कुल सही. अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है ज़ैनब, वापस मैं फिर आपकी तरफ आऊंगी. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल. गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है. देखिए मैं तो आपके प्रोग्राम में फोन करने में मामले में कोई कंजूसी का मुजाहरा नहीं करता. बिल्कुल जबरदस्त बात. लेकिन बात ये है कि कंजूसी का ताल्लुक आपकी फितरत से होता है, आपके पैसे से ताल्लुक नहीं होता. और बीवी को तोहफा देने में ना कभी कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए. इफ यू वांट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, आपकी अच्छी इज़्वाजी जिंदगी, तो बीवी को तोहफा देते रहा कर. ये मेरा तजुर्बा है. लेकिन देखिए बात ये कि हमें एक किफायत शुआरी और एक कंजूसी में बड़ा डिफरेंस रखना चाहिए. अगर कंजूस शौहर ना तो बीवी की जिंदगी अजाब हो जाती है बेचारी, वो ऐसे भिखारियों की तरह पैसे मांगती है. तो ये बहुत गलत बात है. मेरा सवाल शहर से है. शहर से मेरा सवाल ये कि देखिए एक आदमी बहुत कंजूस है, उसकी बीवी बेचारी जो बड़ी तंग है, उसकी कंजूसी को कैसे दूर किया जा सकता है? बिल्कुल सही, बड़ा अहम सवाल है. और या कोई और सवाल भी, कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? नहीं, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच. सहर बताइए, अगर जैसे इन्होंने कहा कि कंजूसी का ताल्लुक अगर फितरत से है, फितरत तो आप किसी की नहीं बदल सकते, तो किस तरह इस मामले को हैंडल किया जाए?
دیکھیے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں نے ایسے بہت سارے لوگ بھی دیکھے ہیں جو میچور اور اممیچور کپلز کے کمبینیشن ہے. بہت سارے ایسے سمجھدار آدمی شادی کر لیتے ہیں بہت ساری اممیچور عورتوں سے جن کو خرچہ کرنے کی, گھر چلانے کی اور فائنینسز, بیکاز یو نو آئی ایم لیونگ دا لائف آف اے مین, اس لیے میں اکثر مردوں کے حق میں بولتی ہوں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو وہ بھی فار دا ٹائم بینگ اپنے ہاتھ میں خرچہ رکھتے ہیں جب تک وہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہماری بیوی اتنی میچور نہیں ہو گئی. اگر آپ کے پاس یہ سینیریو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ لڑکیاں سیدھا گریجویٹ کر کے نکلتی ہیں, لائف کا ان کو کوئی ایکسپوجر نہیں ہوتا, پاپا کے پیسے پہ وہ عیاشی کر رہی ہوتی, ایک دم شادی ہو جاتی ہے, ہسبینڈ ہوتا ہے ارلی 30s لیٹ 20s میں, وہ اس طرح سب کچھ نہیں کر سکتا. وہ ایک اسٹرگلنگ ہسبینڈ کو بھی کنجوس کا لیبل لگا دیتی ہیں, وچ از اے فیکٹ. اس لیے اگر تھوڑی دیر آپ اگر آپ اپنی وائف پر تھوڑی دیر ان کو خرچہ وغیرہ ہینڈ اوور کرنے میں, اس چکر میں اگر آپ دیر لگاتے ہیں تو دیٹ از ایبسلیوٹلی اوکے. آدمی کو صرف اس وجہ سے کہ وہ آدمی اتنی سزا نہیں دینی چاہیے. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے سہر, اس کے بعد واپس اس بات پہ بھی آئیں گے کہ الفاظ کی بھی کنجوسی ہوتی ہے, جذبات کی بھی کنجوسی ہوتی ہے. اس کا تعلق صرف اور صرف پیسے سے نہیں ہوتا. آپ کتنا وقت اور خاص طور پہ کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں اپنی فیملی کو, خاص طور پہ اپنے بیٹر ہاف کو, اپنے پارٹنر کو, اس پہ بھی بات کرنی اہم ہے. لیکن پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالسلام بات کر رہا ہوں بیٹا جعفرآباد سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ بات مرد اور عورت کی نہیں ہے, یہ تو کنجوسی جو ہے انسان کی فطرت میں ہوتی ہے. صحیح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیری تو دل کی ہوتی ہے, اس کا پیسے سے کیا تعلق. سبحان اللہ. اصل میں اسلام دین فطرت ہے, اس میں میانہ روی کو رکھا گیا ہے. کچھ لوگ ہمیشہ فائدے اور نقصان کا ہی سوچتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے سر, ابھی ہم نے ساری جو گفتگو کی ہے وہ پیسے کے حوالے سے کی ہے. اکثر خواتین کا یہ بھی گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ تعریف کرنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ بات یہ ساری کہ تعریف کرنی یہ بھی انسان کی ایک بہت ہی اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ نہیں بولتے, نہیں بول پاتے بعض لوگ, لیکن وہ دل سے پسند کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ بات یہ ہے کہ اپنے منہ سے نہیں کہہ پاتے, لیکن عورتوں کا ہمیشہ یہی شکایت رہتی ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. ورڈز آف ایفرمیشن اینڈ اپریسیشن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. مجھے یہ بتائیں, من حیث القوم ہمیں یہ المیہ ہمارا لگتا ہے منیب, ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے. ہم اگر مگر یا تھوڑی بہت تعریف کر کے کسی نہ کسی اس کی نیگیٹو بات پہ زیادہ اپنی اٹینشن لے جاتے ہیں. تعریف میں ہم کنجوس کیوں ہیں؟ دیکھیں, تعریف ہم کنجوس نہیں ہے, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. ہم جب انسان کی بات کرتے, سائیکالوجی کی بات کرتے, تو کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. جو لوگ انٹروورٹ ہیں وہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کہنے کے لیے کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں وہ اگر چھوٹی سی بات کو بھی نا وہ بڑھا چڑھا کے بات کر دیتے ہیں, وہ تعریف کے کہتے ہیں نا پل باندھ دیتے ہیں. صحیح. تو یہ تو انداز بیان ہے انسان کا جو ایک چیز کو کہیں سے کہاں پہ لے جاتا ہے. بالکل صحیح. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ کنجوس ہے, اٹس اباؤٹ اس کی نیچر کیا ہے. جو بات فطرت کی بات ہے نا, وہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کی وہ کیا بات کرنے میں کمفرٹیبل ہے بھی کہ نہیں ہے. نہیں, لیکن آپ تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہو نا منیب. زینب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سائیکالوجی میں ہم جانتے ہیں کہ نارسسسٹک پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو کمپلیمنٹ ایسا دیتی ہیں جو آپ کو لگے کہ جی سمجھ نہیں آیا یہ میری تعریف ہوئی ہے یا مجھے ٹوکا گیا ہے یا مجھ سے کسی بات پہ مجھے ایک طرح سے تانا دیا گیا ہے. اگر آپ اس مغالطے میں ہیں, یہ بھی کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے, تو اس وقت آپ کیا کہیں گی, الفاظ کی کنجوسی ہے یا اس کے اندر مینیپولیشن کا ایسپیکٹ ہے؟ جو نارسسسٹ ہوتے ہیں وہ موسٹلی مینیپولیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کی اگر کوئی تعریف کر بھی رہے ہیں تو ہمیشہ ان کا اپنا کوئی بینیفٹ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اٹس کائنڈ آف امپاسبل کہ وہ اگلے بندے کی تعریف کریں, کیونکہ کیا ہے کہ ان کو ان کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہی تب ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی تعریف کرے. گرینڈیوسٹی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ دیکھا یہ گیا کہ آپ کے جو اہم دن ہے اس کو برباد کرنے کا تو ٹھیکہ لیا ہے انہوں نے. برتھ ڈے, اینیورسریز, یعنی جب آپ واقعی سوچ رہے ہیں کہ آپ اچھا فیل کریں گے, آپ کو برا فیل کرانے کے لیے وہ کوئی دے ول ناٹ لیو اینی اسٹون انٹرنڈ. سہر, کیونکہ اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں کئی دفعہ ہم اس پہ کنیکٹ کرتے ہیں. ایک تو ہم کنجوسی سے ایک دم سے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیا اس شخص کا زندگی بھر یہی رویہ رہے گا, لیکن آن دی ادر ہینڈ نارسسسٹ
شروع میں آپ کو لو بوم بھی کرتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ تحفے تحائف مہنگے آ رہے ہوں گے، کمپلیمنٹس بہت مل رہے ہوں گے. یہ کیسے پتا لگایا جائے کہ انسان کی فراخ دلی واقعی اس کا پرسنالٹی ٹریٹ ہے اور یہ ایک وقتی فیز نہیں ہے یا اس کی کوئی مینیپولیشن کی ٹیکٹک نہیں ہے؟ یہ ہم فرق کیسے، اندازہ کیسے لگائیں؟ سدرا، جو فراخ دل ہوتا ہے نا، جس طرح جو درویش ہوتا ہے وہ اس کو سب کا ہی بھلا چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا دوست ہو چاہے وہ اس کا دشمن ہو، اسی طرح جو فراخ دل ہوتا ہے وہ سب کے لیے فراخ دل ہوتا ہے. وہ اپنے ملازموں کے لیے بھی فراخ دل ہوتا ہے، وہ دوستوں کے لیے بھی فراخ دل ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور لور کے لیے بھی ہوتا ہے. تو بہت ایزی طریقہ جج کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ گفٹ سے بوم کیا جا رہا ہے، ویسے تو اپنی خوشی اور اپنا تھرل پلیز خدا کے واسطے گفٹ سے ڈرائیو مت کریں، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے، اگر آپ کو گفٹ سے بہت زیادہ بوم کیا جا رہا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں اسی بندے کا بہت بخیل رویہ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو بہت آسان طریقہ ہے یہ جج کرنے کا کہ یہ مینیپولیشن ہے. اور بہت سارے کارپوریٹ سیکٹرز کا اپنے امپلائیز کے ساتھ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے کلائنٹس کو تو وہ بہت لگژریس اور لیوش پروٹوکالز دیتے ہیں لیکن اپنے امپلائیز کو 15,000 روپے کا بونس بھی نہیں دیتے ہیں. تو یہ وہی مینیپولیشن کی ذرا کارپوریٹ ایگزامپل ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور واقعی یہ دو رائے کیوں ہے؟ اگر آپ ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو آپ رجھائیں، مارکیٹ میں یہ امپریشن دیں کہ آپ بڑے زبردست کوآپریشن کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کا اپنا امپلائی، جس کو بائی دا وے انٹرنل کسٹمر بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ سے ناخوش ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، واپس آئیں گے. کنجوسی کی وجہ سے کس طرح آپ کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ خود فراخ دل ہیں اور آپ کسی کنجوس شخص یا کنجوس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تب آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے اور کیا آپ کا بھی ورلڈ اورینٹیشن بدلتا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات یہ کی جا رہی ہے اگر ایک شخص کنجوس ہو اور دوسرا فراخ دل تو کیا دونوں کا ساتھ میں گزارا ہو سکتا ہے، اور جو شخص واقعی فراخ دل ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ماحول میں تبدیلی اور اگلے بندے کی طرف آپ کی جو افیکشن ہے، ایک فراخ دل انسان کسی کنجوس انسان کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے اور اس کو تبدیل کرنے پہ انسپائر کر سکتا ہے یا نہیں؟ منیب، یہ سوال سب سے پہلے میں آپ سے کروں گی کہ آپ اکثر، جیسے ابھی مثال دی جا رہی تھی آرگنائزیشنز کی، کئی دفعہ جو ینگ گریجویٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہوتے ہیں، اپنے کام کی طرف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، بریلینٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، لیکن اپنے اداروں کو، اپنے کارپوریٹس کو وہ کنونس نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ان کے آئیڈیا کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ کرے یا ان کو وہ وسائل دے کہ ان آئیڈیاز کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے. یہ کنجوسی ان کی کریٹیوٹی کو بھی سنب کرتی ہے، ان کو تکلیف بھی دیتی ہے. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں، یہ واقعی میں حقیقت ہے کہ بہت سے کریٹو آئیڈیاز جو ہے وہیں پر مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپریسیشن نہیں ملتی اور ان کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا. اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو مینجمنٹ بیٹھی ہوتی ہے، لیڈرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ایک آج کا بچہ آ گیا ہوا، اس کو کیا آئیڈیا کس چیزوں کے اوپر آ گیا ہوا. تو سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو بزنس کیس ہے نا، کسی بھی آئیڈیا کے ساتھ بزنس کیس بنانا بہت ضروری ہے. ROI از امپورٹنٹ. کسی بھی بزنس مین کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو ریٹرن کیا ملے گا انویسٹمنٹ. آپ کے ROI، آپ کی ریسرچ آپ کو بیک کرتی ہو آپ کے آئیڈیاز کو، تو آپ کو اس کو سیل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں آج کے بچوں کو کہ آپ اپنے آئیڈیاز لے کر آئیں، نیو ایڈونچرز لے کر آئیں، ہم ان کو سپورٹس کرتے ہیں. انکیوبیشن سینٹرز بن گئے ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا جی، کیونکہ وقت کم ہے منیب، میں آگے لے کے جاؤں گی. بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ اٹ کین ریئلی کل کریٹیوٹی. سحر، مجھے یہ بتائیے، ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں لیکن بچے اکثر اس بات کا گلہ کرتے نظر آتے ہیں. بچے آپ کو اپنے آئیڈیاز میں چاہتے ہیں کہ اگر والدین کے پاس وسائل ہیں یا وہ کوئی خاص شوق رکھتے ہیں، کسی بڑی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں، تو ان پہ انویسٹ کیا جائے، اور جب ان کو منع کرتے ہیں یا روک ٹوک ہوتی ہے تو وہ اس کو پیرنٹس کی کنجوسی کا نام دیتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ اس طرح کا اگر کوئی کانفلکٹ ہو تو اس کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ دیکھیے جی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بچہ 5, 6, 7 سال کی عمر میں جب آپ کا سینٹرل نروس سسٹم پورا ڈیولپ ہو رہا ہے، اپنے بچے کے ایپٹیٹیوڈ کو پہچانے، اس پر کام کریں اور اپنے وسائل کے حساب سے اس پر میکسیمم انویسٹ کریں. اور نارملی ہمارے پاس جو بچے اچھی تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں، وہ جن کیریئرز میں جانے کی ضد کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا نیچرل ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے. پیشنٹس کو اس کو انکریج کرنا چاہیے، اور اگر افورڈ کر سکتے ہیں پلیز ہاتھ مت کھینچیں. آپ کا بچہ اپنی تقدیر کیا پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے اگر اس کا رائٹ ایپٹیٹیوڈ کے
ٹک ہو جائے. ایبسولوٹلی سر. اور یہ جو ایک بڑا تکلیف دہ سوال ہم بچوں سے کرتے ہیں کہ اگر اس ہابی میں اگر تمہیں آرٹ کلاسز لے کے دے دی یا جوڈو کراٹے کلاسز لے کے دے دی, سوئمنگ میں تم چلے گئے, تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدے نقصان کو نہ دیکھیں اور یہاں پہ آپ کے بچے کا کانفیڈنس, اس کا اپنے شخصیت پہ اعتماد بحال ہوتا ہے, بلکہ مضبوط تر ہوتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا میم, بہت عمدہ ٹاپک ہے, آپ کی ٹیم کو شاباشی دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہماری الہامی کتاب جو ہے قرآن پاک, اس کے اندر سخاوت کرنے والے کو اللہ کا دوست بتایا گیا ہے, اور کنجوس جو ہے اس کے لیے اللہ پاک کی بڑی ناراضگی کا ذکر ملتا ہے. تو کنجوس اپنا ہی نقصان کرتا ہے, اپنے گھر والوں کا, اپنے بچوں کا, اپنے محلے والے کا, اپنے پڑوسی کا, اپنے شہر کا, اپنے ملک کا. اور سخی کرنے والا جہاں سخاوت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی دیکھنے میں جو کہتے ہیں یار ہم آپ کے لیے تھوڑی کماتے ہیں, تو میں نے ان کا انجام بعد میں دیکھا کہ وہ در بدر ہو گئے اور اللہ کی بالکل صحیح. آپ کا ہاتھ اگر تنگ ہے تو ساتھ ہی یہ نشاندہی کرتا ہے آپ کے تنگ دل ہونے کی. بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. لیکن زینب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک خاتون جو اپنے ہسبینڈ سے کھل کر اپنی خواہشوں کا اظہار نہیں کر سکتی, اس کو پتا ہے کہ سپورٹ نہیں ملے گی, اس پہ خرچہ نہیں کیا جائے گا, اگر وہ 10 سال 12 سال ایسی شادی میں رہتی ہے جہاں اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں مارنی پڑتی ہیں, تو اس کی صحت پر, اس کی شخصیت پہ, اس کی ذہنیت پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ ہاں جی, دیکھیں, اگر بندہ اپنی خواہشات کو مارنے لگا ہوا ہے تو اس کے دل میں بہت زیادہ محرومیاں پیدا ہو سکتی ہیں. پہلی تو بات ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت وہ بہت زیادہ خواب دیکھ کر شادی کرتی ہے کہ میرا گھر اس طرح کا ہوگا, میری یہ خواہش پوری ہوگی. اور جب دوسرے گھر جا کر اس کی وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی, کافی ٹائم تک, جس طرح بتا رہی ہیں کہ 10 سال گزر گئے, وہ کتنا کوئی سہے گی. ادھر جا کر یا تو وہ ڈپریشن کے اندر بھی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ڈپریسو سمٹمز بھی ان کے اندر آ سکتے ہیں, اکیلا پن, یہ جو چیزیں تھے, سیڈنس, لونلینس, ان چیزوں کے شکار. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں, زینب آپ ہی کی بات کو ایک دفعہ پھر سحر کی طرف لے کے جاؤں گی. سحر, مڈل ایج میں جا کے یا اولڈ ایج میں جا کر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر بہت غم اور غصہ ہوتا ہے. ان کو پرانی بات پہ غصہ آتا ہے کہ جی فلانی تاریخ پہ جب میری پہلی اینیورسری تھی کسی نے سیلیبریٹ نہیں کیا, یا ان کا جو رویہ تھا, پرانی باتوں سے وہ باہر کیوں نہیں نکل پا رہے ہوتے ایسے لوگ؟ دیکھیے, ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں پرابلمس کو, جس سے پرابلمس آ رہے ہیں, ایک بار پہلے بھی ہم نے سیگمنٹ کیا تھا, اسی وقت ایڈریس کرنا چاہیے, ان کو باٹل اپ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات سچی ہے کہ آپ کا رشتہ پنپنے میں, اسٹرانگ ہونے میں, فرینک کمیونیکیشن ہونے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن چیزوں کو باٹل اپ مت کریں. اور اپنے آپ کو, اگر آپ کے ہسبینڈ کے وسائل نہیں تھے یا اس کو کچھ ایسے حالات تھے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا, اور آپ نے اس سے کوئی چیز قربانی دی بھی ہے, یا آپ نے اپنی بیوی کے لیے قربانی دی بھی ہے, تو اگر اس قربانی کو آپ آؤٹ آف لو مانیں گے نا, اور آؤٹ آف آپ کی خواہشات کا گلا گھونٹنا نہیں مانیں گے, تو وہ آپ کو کمپیریٹیولی بیٹر فیل کرے گا. لیکن اگر کسی نے وسائل ہوتے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے, تو یہ چیز ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ایموشنلی ڈیمیجنگ ہوگی, اور اس کو اسی وقت ایڈریس کریں, ورنہ یہ آتے پکتی جائیں گے اور آپ کے لیے پرابلمٹک ہوتی جائیں گی. اچھا, یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ایک ہم آہنگی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. ایک طرف خاتون کہتی ہے کہ جی ہمیں ویکیشنز پہ جانا ہے, لیکن پھر اس کی ایکسپیکٹیشنز ایک 5 اسٹار ویکیشن کی ہوتی ہے, جہاں پہ بھی اگر آپ نے کوئی اسمارٹ ڈیسیژنز لیے ہیں یا کارنر کٹنگ کی ہے, کہ مثال کے طور پہ جی آپ کی جو بھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے اس سے بہت قریب ہوٹل آپ نے نہیں لیا, دور دراز کا ہوٹل لیا کیونکہ تھوڑا سا سستا پڑا ہے. تو ایسے جو کمپرومائزز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ ایسے کرنے کے لیے تیار ہے سحر؟ انفارچونیٹلی جو جنریشن میں دیکھتی ہوں وہ تو اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے, لیکن سفر کی خوبصورتی ہی مشکلوں میں ہوتی ہے. کبھی اس سفر کا بھی مزہ ہے جس سفر کی روڈ بالکل اسموتھ ہو. اگر آپ ویکیشن کرنے بھی جا رہے ہیں, اگر آپ ٹریولنگ کرنے بھی جا رہے ہیں, تو جا کے اس کی تھوڑی سی حجت تو اٹھائیں. اور اچھی بات ہے, میں تو کہتی ہوں آپ اپنی پرائرٹیز اپنی ویکیشن میں بھی سیٹ کر لیں کہ میں نے کھانا پینا اچھا ہے, میں نے میوزیمز اچھے دیکھنے ہیں, لیکن بس سونے کے لیے ایک صاف ستھرا کمرہ چاہیے. دیٹس اٹ. اور پلیز چیزوں کو دوسروں کے لیے مشکل نہ بنائیں, خاص کر کے اگر آپ نہیں کما رہے ہیں, آپ دونوں پارٹنرز ارننگ نہیں ہے, تو آپ پہ ڈبل ذمہ داری ہے کہ جو پارٹنر آپ کا کما رہا ہے پلیز اس کا خیال رکھیں اور اس کی جیب کی بچت میں اس کا ساتھ دیں. اچھا, یہ جو آپ نے یہاں پہ بات کی نا, جیب کا تو خیال لوگ رکھتے ہیں, لیکن جیب کے پیچھے آپ کا دل بھی ہوتا ہے, ذرا اس کا بھی خیال رکھیں. تو مجھے لگا ہے آج کی ہماری ساری گفتگو سے کہ یہ پیسے سے کم اور جذبات سے زیادہ جڑی ہوئی بات ہے. اس میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز آپ کا زیادہ بیڑا غرق کرتی ہے, بجائے اس کے کہ تحفہ کیا ہے, تحفے کی مالیت کیا ہے. پہلے یہ غصہ آتا ہے کہ کسی نے تحفہ نہیں
دیا, پھر اس کے بعد جو تحفہ دیا اس کے برانڈ کو دیکھ کے غصہ آتا ہے کہ اتنا سستا سا برانڈ دے دیا, تو کسی حال میں ہم خوش نہیں ہیں. کسی نہ کسی پاس سے تو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سہارا دینا پڑے گا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سحر چاولہ موجود تھی, زینب نییر تھی, اینڈ منیب انجم تھے. آپ سب کا گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کنجوسی کا تعلق جیب سے ہے یا جذبات اور فطرت سے؟ اس کے بارے میں مجھے سوشل میڈیا پہ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.